सुन्नतें देख ली, अब पूरा वज़ू देख लेते हैं एक साथ, ताकि दोनों क्लब हो जाते, दोनों बातें मिल जाती, फ़राइज़ सुन्नतें। अब दोनों को मैं फ़र्ज़ क्या है सुन्नत की अलग नहीं करूँगा, अब दोनों को एक साथ रखूँगा, जो कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की एक मुकम्मल रिवायत है, जिसमें आपने पूरा वज़ू का तरीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा किया था वो बताया, ठीक है। और उसके बाद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत है जो अबू दाऊद की है भी, तो इनमें आप दोनों सहाबियों से मुकम्मल तौर से वज़ू का तरीक़ा आता है। आइए हम देखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू ये होता और वज़ू का तरीक़ा ये। मैं अब तमाम चीज़ें मिलाकर कि सबसे पहले आप अपने हाथों को 3 बार धोएंगे। अब नींद में से कोई ख़ास उठा तो पहले 3 बार धोएंगा, वो एक अलग चीज़ है, ठीक। और फिर मिसवाक कर लेंगे। वज़ू की पहले की चीज़ें हैं ये कि वज़ू बिल्कुल मैं ख़ास वज़ू बता रहा हूँ, तो मिसवाक वो सब पार्ट है उसका, लेकिन वो तो आप समझ गए, वो आपको अलग से करना। अब वज़ू की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, तो वज़ू के लिए आप सबसे पहले जो है अपने हाथों को धोएंगे 3 मरतबा, और हाथ से मुराद ये पंजा है पूरा, कलाई जिसको बोलते हैं, पंजा जिसको बोलेंगे पूरा, ठीक। तो आप हाथों को 3 मरतबा धोएंगे। पानी आपने लिया और हाथों को आप धो रहे हैं, ठीक। हाथों को आपने 3 मरतबा, एक बार पानी लिया उसको धोया, दूसरी बार पानी लिया फिर धोया, और तीसरी बार पानी लिया। नल चालू है तो नल के नीचे रखिए और हाथ धोइए, क्योंकि लेने में अलग मसला है, पानी गिर रहा है तो बहुत सहूलत होती है, पानी का नल खोलिए और उसमें आप उसको आसानी से होकर 3 मरतबा आपने हाथों को धोया, ठीक, 3 मरतबा, ठीक। अब ये बात याद रखिए 3 मरतबा से ज़्यादा धोना ये गुनाह और हराम है, 3 मरतबा मैक्सिमम। आगे बात रखूँगा जो नापसंदीदा चीज़ें वज़ू में उसमें क्या क्या है, तो 3 मरतबा आपने धोया, इससे ज़्यादा मत धोइए, मैक्सिमम 3। एक टाइम में जितना मलना, जो मसाइल है, जो गंदगी निकालिए, सेकंड टाइम कीजिए, थर्ड टाइम मैक्स, ठीक। तो 3 मरतबा आपने हाथ धोया। हाथ धोने के बाद पानी लिया आपने और सीधे हाथ से कुल्ली करना है, आपके याद रखिए। पानी लिया आपने और आप कुल्ली कर रहे हैं, मुँह पानी लिया और कुल्ली कर रहे हैं। कुल्ली में ज़्यादती होंगी कि आप गरारा कर सकते हैं, लेकिन वह रोज़े से हो तो गरारा ना करें, लेकिन कर सकते हैं, इसलिए कि ज़्यादती में आएगा, मुकम्मिल कुल्ली में शामिल होगा। पानी लिया या चाहे तो गरारा करा और पानी को थूक दिया, एक बार फ़र्ज़ कम अज़ कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। दूसरी बार लिया कुल्ली की, चाहे तो गरारा किया, या एक बार गरारा किया, 2 बार कुल्ली की, जैसा आपको बेहतर लगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुँह साफ़ हो आपका। तो आपने कुल्ली की और पानी को थूक दिया, ये हुआ 3 मरतबा। उसके बाद आपने पानी लिया और नाक में पानी आप चढ़ाएंगे, नाक में पानी लेके नाक को साफ़ करेंगे 3 बार, एक बार कम अज़ कम, 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा। नाक में पानी लिया और नाक को झाड़ा, साफ़ किया, फिर पानी लिया 3 बार। उसके बाद पानी लिया और चेहरे को आप धोएंगे। चेहरा होता है सर के बालों, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी गले से ऊपर का हिस्सा, ये कान से ये कान। पानी लिया और आप उसको धो रहे हैं, पानी लिया और धो रहे हैं। जब आप पानी चेहरे को मारे तो आँख वो सब इंक्लूड कर ले उसके अंदर, ठीक। और आप उसको धो रहे हैं 1 बार, 2 बार और तीसरी बार मैक्सिमम, ठीक। उसके बाद जो है आप फिर जो हाथ धोएंगे। हाथ के लिए पहले सीधा हाथ शुरू करेंगे, सीधा हाथ से पानी लिया आपने और उसको पानी अगर कोई चीज़ में से उठा रहे, बर्तन या मर्तबान में से, तो उठाकर आप डालेंगे और फिर उसको मलेंगे। अगर नल चालू है तो आप नल के नीचे हाथ डालेंगे और उसको मलेंगे, ठीक। तो ये पूरा आप न्यू लिया और ये मल लिया एक बार, या आप नल चालू तो नल में भी आप सीधा डालने के बदले ऐसा लेकर उसको आराम से मल सकते हैं नल बंद करके, 1 बार, 2 बार, मैक्सिमम 3 टाइम्स, ठीक। उसके बाद फिर उल्टे हाथ आप शुरू करेंगे, उल्टे हाथ का, और इसी दौरान इसका खिलाल भी कर ले सकते हैं आप चाहे तो, ठीक। उसको धोएंगे, ठीक। ये हुआ दूसरा हाथ। उसके बाद आप पानी लेंगे और पानी लेकर मसाह करेंगे। मसाह के लिए आप पेशानी के जो बाल शुरू होते हैं वहाँ से, जहाँ तक हमने चेहरा धोया था उसके ऊपर का हिस्सा, बालों से पीछे जाएंगे गुद्दी तक और पीछे से वापस आएंगे। ख़वातीन जो है चूँकि उनकी गर्दन खुली नहीं होती तो पीछे जाएंगी गर्दन तक और गर्दन से वापस आ जाएंगी। मर्द गर्दन तक जाकर पूरा वापस आएंगे, ठीक। वापस आए और उसी स्ट्रोक में एक ही उसके अंदर जाके आप आएंगे, उसमें फिर आप कान का खिलाल, दोनों कान में उंगलियां डाली, अंदर के लिए ये उंगली इस्तेमाल करेंगे शहादत की और बाहर के लिए दोनों अंगूठे, एक ही उसमें दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सर का मसाह के साथ ही ये होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग से पानी लेना इस मामले में साबित नहीं, लेकिन उन्होंने कहते हैं अगर सूख जाए मुकम्मल और पानी बचा ही ना हो तो अलग बात है, आप ले लेकिन उमूमन आप ऐसा करके एक करें। हो गए कान। अब कानों के बाद आपको जो है पैर पर आना है आपकी, और पैर आप पहले सीधा पैर धोएंगे। टखनों के पीछे का हिस्सा खास तौर से याद रखिए सूखा रह जाता है। आप सबने एक सहाबी को देखा और कहा एहतियात किया करो, ये सूखा रह जाता है। टखनों का पीछे का, सीधे हाथ के एक्सट्रीम राइट, पैर के पीछे के एक्सट्रीम राइट का और उल्टे पैर के पीछे के एक्सट्रीम लेफ्ट का सूखा रह जाता है, तो उसको अच्छे से आप वो करेंगे। और टखनों तक, टखने मतलब इंक्लूड पूरा उसको धोएंगे और उल्टे हाथ से खिलाल उंगलियों को पैरों के बीच में साफ़ करेंगे, खिलाल करेंगे। तो ये हुआ वज़ू, याद रखिए। 1 बार कम से कम धोएंगे, 3 बार ज़्यादा धोएंगे। पानी का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसलिए कि पानी को ज़्यादा बहाना, उसकी ज़्यादती, उसको इसराफ़ करना शरीयत ने जो है इस बात को बिल्कुल जो है पसंद नहीं किया है, याद रखिए। इसी तरह
ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب مسح کرتے ہیں سر کا تو مختلف علاقوں میں مختلف مسح کے طریقے ہوتے ہیں. کچھ جگہ مسح کا طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسح کرتا ہے، مطلب یہاں سے شروع ہوتا ہے ہر چیز کو وہ بوسہ لیتے چلتا ہے اوپر کی طرف اور پھر پیچھے جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں پیچھے جاتے چوم کر. چومنا یہاں ثابت نہیں ہے سنت سے، ٹھیک. چومتے ہیں، ناک کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، پیشانی کو لگاتے ہیں. کچھ لوگ چومتے اور پیشانی پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ چومتے، کچھ لوگ چومتے نہیں اور آگے جاتے ہیں، آنکھ پہ ہاتھ لگاتے ہیں. یہ کچھ بھی ثابت نہیں. آپ کو صرف بھگانا ہے اور پیچھے گئے اور آگے آ گئے. اس میں چبنا اور وہ کرنا ثابت نہیں. ایک دوسرا، کچھ لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں. اس کا مختلف طریقے ایسا بھگانا، یہ اس کے اتنے فائدے فلاں ہیں. گردن کا مسح کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. اس کے اپنے فائدے ہوں گے، فائدوں سے ہم کو انکار نہیں، اس لیے کہ جسم کو دھونے کے فائدے ہوتے ہی ہیں تو آپ الگ سے دھوئیے اس کو، آپ کو دھونا ہے تو. لیکن گردن کا اسپیشل مسح، ہاں گدی پہ جانے تک کچھ پانی چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں. اسپیشل مسح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کسی صحیح روایت سے گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ پانی ہاتھ ڈالا، سیدھا ہاتھ کو لے گئے، واپس لایا، کانوں کا خلال کیا، یہ کام فنش. کوئی چومنا اور کوئی گردن کا مسح اس کے بعد ثابت نہیں. بہت سے لوگ یوں کر کے یوں جانے کے بعد ہر عبادت میں ان کو اپنی شک ہوتا ہے. اور شک کیوں نہ ہو، مولوی صاحب بتاتے ہیں احتیاطاً، جیسا جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض ہے، احتیاطاً ظہر پڑھ لینا، تو وہ احتیاط کرتے. احتیاط کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے سر کا مسح کرتے، پہلے تو یوں بہت چومتے اوپر تک جاتے ہیں، یہ احتیاط ہے. بولے یہ بھیگا نہیں ہوگا تو یہ بھیگا نہیں ہوگا تو یہ بھیگا نہیں ہوگا. پھر واپس آنے کے بعد کان کا خلال کرنے کے بعد ایکسرسائز شروع ہوتی، شپ 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 شپ، کچھ تو بھی ایسا بہت دیر تک یوں کرتے. کیوں؟ بولے احتیاطاً یہ سو کر رہ گیا ہوں گا تو احتیاطاً یہ سو کر رہے گا، احتیاطاً یہ سو کر رہے گا، احتیاطاً. ارے پہلے 3 بعد دھو لیا نا بیوقوف آدمی، اب کیا احتیاط پھر سے؟ پھر تو احتیاطاً فجر کی 2 پڑھ کے پھر 2 پڑھ، پھر ظہر کی 4 پڑھ کے پھر 4 پڑھ، زکوٰۃ دینے کے بعد ڈبل زکوٰۃ دے احتیاطاً، پہلی قبول نہیں ہوں گی تو. حج کرنے کے بعد پھر ایک حج کرے تھے. احتیاط مطلب امت کو ہر چیز میں شک میں ڈال دیا. یہ احتیاطاً کیوں؟ 3 بار تم دھو چکے ہو نا پہلے اتنی احتیاط سے، اب کیا احتیاط کی ضرورت ہے؟ تو مسح کرنے کے بعد ایسا بیٹھ جاتے ہیں اور بالکل ایک وہ طریقہ رہتا ہے، اس کے لیے ایسا کلاسز لگانا پڑیں گے. یا کوئی آدمی دور سے دیکھے، اگر چائنیز یا ملے اوریجن کا ہو تو اس نے سمجھا کچھ تو بھی یہ تو کراٹے کی ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں، اپنی عبادت میں ان کے کراٹے وراٹے شامل. کہ تو وہ اتنے ایک دم ٹیکفلی ہوتا ہے، بالکل یوں 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 ایسا ایک دم بالکل ٹیکفلی چلتا ہے. تو آپ خالی دیکھنا اس کو کیا چل رہا ہے اس. اور اگر اپن نہیں کرے تو بعض والا اپنے کو دیکھتا، کون آگے بولتا تم ایسے کیوں نہیں کر رہے؟ پہلے تو گردن چھوڑ دیے اور پھر وہ ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے، کھڑے تھے. ٹھیک، تو پہلے جب تم نے دھو لیا تو پھر تم کو کیا احتیاط کی ضرورت؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. احتیاط 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 احتیاط، غیر ضروری احتیاطیں ہیں. جہاں ہونا وہاں نہیں ہے، جہاں نہیں ہونا وہاں ہے. کچھ بھی نہیں ہے، ہو گیا ہو. اب ڈبل ریپیٹ نہیں کرنا ہے کوئی چیز کو آپ کو احتیاط. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے وضو کیا اور کسی نے کہا کوئی چیز آزاد سوکھا رہ گیا تو ایک الگ بات ہے. یاد ہے. اور یاد رکھیے وضو کر لیا، کر اٹھے اور آپ نے اپنے آپ کو پوچھنا شروع کر دیا. یاد رکھیے وضو کے بعد اپنے جسم کو پوچھنا بھی سنت ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تولیہ تھا جو آپ نے اٹھا کر رکھا تھا. آپ وضو کرتے تو اس سے پوچھتے، نہاتے تو اس سے پوچھتے. تو یہ بھی سنت ہے. اب آپ اٹھے، وضو کرنے کے بعد آپ نے تولیے سے پوچھ لیا. اب پوچھنے کے بعد کسی نے کہا پنڈلی سوکھی رہ گئی تھی، اوہو، تو اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ کو پورا وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ نے کچھ اعضاء کو سکھا لیا تھا. اگر پورے اعضاء گیلے ہوتے اور آپ کھڑے ہوتے اور کسی کو کہتا پنڈلی رہ گئی، آپ کی کونی رہ گئی، چہرہ رہ گیا، فلاں رہ گیا، تو آپ فوراً بیٹھ کے اتنے حصے کو دھو لیتے تو وضو ہو جاتا. لیکن اگر وہ سوکھا رہ گیا، آپ اٹھ گئے اور ایک بھی اعضاء سوکھ گیا تو اس کے بعد آپ کو پھر سے وضو کرنا ہوگا. آپ سمجھے ایک صحیح روایت ثابت ابو داؤد کی روایت ہے. ایک صحابی اٹھے جن کے پنڈلی کے بارے میں آتا ہے. دیکھیے پنڈلی نہیں ہے، جو ٹخنے کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، وہاں ناخن کے برابر ایک حصہ سوکھا تھا. جب آپ کو ان کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو پھر سے کر، چونکہ ان کے اعضاء سوکھ چکے تھے. اتنے چونکہ کیا ہوتا ہے جب آپ دیکھیے دھوئیں گے، ایک آدمی کام دھندے بزنس سے آیا، کام کاج سے آیا اور دھویا، اور جو حصہ نہیں دھلانا وہ بالکل وائٹ الگ چمکتا ہے، اور جب دھل گیا اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، تو کوئی پہچان سکتا ہے اس نے کونی برابر نہیں دھویا. بچوں کو دیکھیے آپ چہرہ دھوتے ادھر کا پورا باقی رہتا، آپ بولتے بیٹے یہ نہیں دھلا، کیسے پہچانا؟ ادھر پانی سے صفائی، ادھر سے وائٹنس دکھتی الگ، تو ویسا پہچانا تو کہا پھر سے کر. لیکن گیلے میں ہے تو خالی آپ جا کے گیلا کر لیجیے. گیلے میں مطلب اٹھے آپ اور کسی نے کہا بھائی صاحب تو آپ دھو لیجیے، سوکھ گیا تو پھر سے آپ کو وضو دوبارہ دہرانا ہو. اب وضو میں ناپسندیدہ امور، کیا کام ہم وضو میں نہیں کریں گے؟
میں الگ الگ حدیثیں رکھوں گا تو شاید عنوان مکمل نہیں کر پاؤں گا، تو میں نے ان سب روایتوں کو ایک تسلسل دے دیا، کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا 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 ہو سکتا ہے، تاکہ ایک واقعے کی شکل میں، ایک آرڈر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں، ورنہ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہے اور کچھ قرآنی آیتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی۔ تو آئیے، سفر آخرت کی ابتدا موت سے ہوئی، انٹری ہو گئی موت کے ساتھ، انسان مر گیا، مرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھتے ہیں۔ یہ سفر آخرت کی ابتدا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس کے پاس آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں۔ اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے، اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو، مجھے جلدی لے کر چلو، تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے اور جو بشارت تم لوگ دے رہے ہو۔ پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں، اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو اس روح کی جو نیک تھی، جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے، خوشبو آ جاتی ہے اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ جب وہ آتی ہے روح، فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، آسمان کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھ رکھے، آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے، اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں، اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے، کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے، اور ہر مرحلے میں ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے، ساتویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو، اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا۔ پھر اس روح کو لا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے، وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ۔ منکر اور نکیر دو فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بہت اندازہ لگائیے، مٹی کا گھروندہ ہے قبر، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ایسے ٹمٹما چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے، اور اس کیفیت میں اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے۔ دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں، اندازہ لگائیے اگر اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ڈھیروں من مٹی نیچے دبنا ہے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور اتنی خوف زدہ خوفناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے۔ اندازہ لگائیے دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی، لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کریں گے، اور پہلا سوال کیا جائے گا، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھیں گا، اور آپ نے فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا۔ یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے، قبر کے معاملات سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے۔ سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا، وہ کہیں گا فرشتوں سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے، یہاں نماز کی ضرورت نہیں، تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے کنٹینیو کرو، آگے بات کرتے ہیں۔ چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا، لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں۔ بتایا جائے گا نہیں ختم ہو گیا، نماز کا سلسلہ نہیں ہے، اعمال ختم ہو گئے، جو ہو گئے ہو گئے، اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو۔ تو جب پہلا سوال کیا جائے گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، کون ہے تمہارے نبی؟ تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، دین کیا ہے تمہارا، کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا۔ یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کی ابتدا میں جو ٹیسٹ اس کا ہوگا، جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے، جو وائوا اس کا ہو رہا ہے، اس میں اگر وہ رائٹ آنسر دیتا ہے ان تینوں کوشچنز کے تو نتیجہ یہ ہوگا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے، تینوں جواب اس نے دیا ہے، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا۔ وہ بندہ شکر ادا کرے گا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائے گا یہ تیرا مقام ہے جنت میں، یہ تیرا مقام ہے۔ وہ روح مچل اٹھیں گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان اے فرشتوں
اے فرشتوں مجھے مہلت دے دو، میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کی وجہ سے دیا ہے۔ فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس، لوٹنے کا جو ہے کوئی جو ہے اس کے اندر امکان نہیں ہے، لہٰذا تم اطمینان کرو۔ اور پھر وہ انسان دعا کریں گا اللہ قیامت جلدی قائم کر، کیونکہ وہ مقام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا وہاں، اور وہ کہیں گا قیامت جلدی قائم کر اللہ تاکہ میں اٹھوں اس روز اور سفر آخرت کا جو اینڈ ہوگا اس میں جو ڈیسٹینیشن جو بتایا جا رہا ہے جو مجھے ملنے والا ہے یہ مجھے جلدی سے مل جائے۔ اور اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھلی رہیں گی، اس کی کچھ ہوائیں وہ محسوس کرے گا، ایک بہترین بستر اس کے لیے بچھایا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اطمینان سے سو جاؤ، تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع ہو گیا، اطمینان سے تم اس پہ سو جاؤ، اور اسے ایک دلہن کی طرح بستر پہ سلا دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اطمینان سے سو جائیں گا۔ اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام علیین میں نیکوکاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے گا نیکوکاروں کی۔ آئیے اس کے بالمقابل وہ انسان جو گناہ کرتا تھا، معصیت، جرم، کفر، شرک، نفاق، اس کی زندگی اس میں گزری، اس شخص کی موت کیسی آتی وہ بھی دیکھیے، اس کا سفر آخرت سٹارٹ کیسا ہوتا وہ بھی دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور ہماری حفاظت کرے۔ بہت سخت سفر ہے، ویسے موت کی ہولناکی کتنی خطرناک تھی، لیکن ایک جو گناہ گار انسان ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے جب اس کی روح کا وقت آتا ہے پہلے تو کہتا مہلت دی جائے، چھوٹ ڈھیل دی جائے، کہا جاتا ڈھیل نہیں ہے، اس کے بعد فرشتے جو کہ انتہائی گھٹیا صورتوں میں، بری صورتوں میں آتے ہیں، اور انتہائی بدبودار ٹاٹ کا ایک اس کے لیے کفن لاتے ہیں، اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مغضوب روح، اللہ کا تجھ پر غضب ہونے والا ہے، تو نے گناہ اور معصیت کے، نکل، تیرا مقام یہ ہے۔ چونکہ جیسا نیک آدمی کو بشارت دی جاتی ہے اس کو اس کا مقام کے تعلق سے بشارت دی جاتی ہے، نکل تجھے یہاں جانا ہے، اور وہ گناہ گار انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں نکلوں گا۔ اس کی روح جسم کے اندر جاتی ہے، جب روح اندر جاتی ہے تو اسی ماحول کی، اسی حالت کی ایک تصویر اللہ نے بیان کی اور کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسماً فرشتوں کی جو روحوں کو جسم میں ڈوب ڈوب کر غوطے لگا لگا کے کھینچ کے نکالتے ہیں، چونکہ اس کی روح باہر آنا نہیں چاہیں گی، وہ اندر جائیں گی، اور یہ فرشتے اندر جا جا کے روح کو نکالیں گے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں دیکھیے کیسا بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی کہ اگر تم دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ موت کی جھانکنی میں جا کر پھنستے ہیں، سکرات میں ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں، ملائکۃ باسطۃ ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بڑا بڑا کر کھینچتے ہیں اس کی روح کو، نکل، چونکہ ایک نہیں کئی فرشتے آتے ہیں، یاد رکھیں، نکل اس کو کھینچتے ہیں۔ اب تمہیں بتایا جائے گا کیسا عذاب تمہیں ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے بک دیا کرتے تھے، نکلو باہر اب۔ تو فرشتے ڈوب ڈوب کر نکالیں گے، فرشتے کھینچ کر نکالیں گے، وہ سفر کے لیے راضی نہیں ہوں گی، وہ روح وہ اندر گھسیں گی، فرشتے جب نکالیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسی تکلیف ہوں گی اس شخص کو جس کی روح جو گناہ گار ہوگا، جیسے ایک بھیڑ ہو، بھیڑ سمجھتے نا شیپ، بھیڑ ہو، اس کی اون کتنی گتھیاں ہوتی ہے اس میں، وہ اگر گیلی ہو اور اس پر کوئی کانٹے دار چھڑی لے اور اس کو گھمائے جس میں بال اٹک جائے اور پھر اس کو کھینچ کر نکالے، اس قسم کی شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، اور اس کی جلد جو ہے جیسا نکلتی ہے تکلیف محسوس کرتا ہے، اور تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اسے فرشتے نکالتے ہیں بدبودار نہایتی گندے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس مغضوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، واپس چلی جاؤ، اور اس انسان کو فرشتے انتہائی گھٹیا ناموں سے پکاریں گے جس سے دنیا میں چڑھتا تھا اور نفرت کرتا تھا۔ خبر میں آنے کے بعد وہی ہولناکی منکر اور نکیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی، اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے من ربکا، تیرا رب کون تھا؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا، مجھے نہیں پتا، جواب نہیں دے پائیں گا۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیکا، نبی کون تھے، تیرا نبی کون ہے؟ کافر کہیں گے ہا لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ تیسرا جو سوال ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا، مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا، اور اس کے بعد فرشتے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جنت دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جہنم میں اس کا مقام بتایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے، اور وہ شخص وہ اس کی روح کہیں گی اے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر، چونکہ ابھی یہ تکلیف ہے، وہ مقام کتنا سخت ہوگا، ٹھیک ہے، قیامت قائم نہ کر، اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لیے لایا جائے گا، آنکھ کا لباس، فائر کا اس کے لیے ایک بستر، آنکھ کا لباس لایا جائے گا، اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائے گا، اسے اب آنکھ کے بستر پہ سونا ہے، آنکھ کا لباس پہننا ہے، جب اسے لٹایا جائے گا ایک انتہائی بدصورت قسم کا انسان اس کی خبر میں آئے گا، وہ کہیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے حکم گا، اس کا نام سجین میں
इसका नाम रजिस्टर में इंदराज कर लो, रजिस्टर में लिख लो, सिज्जीन में उन लोगों के रजिस्टर में जो गुनाहगारों का रजिस्टर है, जो कैद खाना है, जो जेल है, उसमें इसका नाम लिख दो, उसका नाम रजिस्टर कर लिया जाएगा उस मामले में, और वो क़यामत तक तकलीफ के अंदर लेटने वाला है। इन मरहलों पे थोड़ा गौर कीजिए, कैसा अजीब सफर है, कैसी खतरनाक इब्तिदा है, और हमारी इसके लिए क्या तैयारी है, ये सोचना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे अहम मामला है, ये नुक्ता सबसे अहम है। आज दुनिया की जिंदगी में हम इतने गर्क हैं कि हमें कुछ नहीं समझ में आता सिवाय माल, दौलत, बीवी, बच्चे, घर, जायदादें, अच्छी अच्छी गाड़ियां और स्टेटस और मुकाम। इसके अलावा हम कुछ नहीं करना चाहते, याद रखिए, कुछ नहीं करना चाहते। ये सफर कैसे तय करेंगे? अगर आप एक सफर करके जाते हैं किसी दूसरे शहर में और उस होटल के अंदर गद्दा बराबर ना हो, रुई बराबर भरी ना हो, या फिर गद्दा स्पेशल टेक्नोलॉजी से अगर बना हुआ ना हो, तो सुबह उठ के हम कहते हैं पीठ साथ नहीं दे रही है, आज काम बराबर नहीं होगा। अंदाजा लगाइए उस चीज का जो गुनाहगार के साथ हो रही है। आंख का बिस्तर, आंख का लिबास, किस किस्म की तकलीफ है। तो ये सफर आखिरत को हम मामूली ना समझे। अगर इसके इब्तिदाई मरहले ऐसे हैं तो अगले मरहले कैसे होंगे हम अंदाजा लगा सकते हैं, याद रखिए। तो लिहाजा ये बद और नेक का था। अब एक मामला यहाँ जो हो रहा है, आमाल। आमाल वो साथी है जो साथी हमारे साथ खबर में आने वाले हैं, जिसको हम सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं अपना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीन दोस्त है एक इंसान के, एक वो साथी, वो दोस्त, वो फ्रेंड है जो इंसान के मरते उसका साथ छोड़ देता है, रिलेशनशिप तोड़ देता है। सेकंड वो दोस्त, वो फ्रेंड है जो मरने के बाद कब्रिस्तान तक आता है। और तीसरा वो फ्रेंड और दोस्त है जो खबर में साथ आता है। पहला दोस्त माल और दौलत है, इंसान मरा और इंसान के मरने के साथ जायदाद, जमीन, दौलत, गाड़ियां, बंगले, घोड़ा, सब वहीं रह गया, सब रह गया। पहला दोस्त तो साथ छोड़ देता है। अगला मरहला, नेक्स्ट फ्रेंड को देखते हैं। दूसरा दोस्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो है जो कब्रिस्तान तक साथ आता है। ये कौन है मालूम? ये दोस्त, रिश्तेदार, साथी, वो लोग जो गम मनाते, जो रोते हैं आपके ऊपर, जो आपकी जाने जिनको तकलीफ हुई है वो है, लेकिन वो भी खबर तक आते हैं। और खबर में आने के बाद क्या होता है, वहां आते, दफनाते और चले जाते हैं, है ना। तो माल, दूसरा दोस्त, रिश्तेदार, लेकिन वो भी कुछ साथ नहीं थे। तीसरा फरमाते दोस्त इंसान का आमाल है जो खबर में साथ आ रहे हैं। आगे हदीस के अंदर बात, खबर में आने वाले अच्छे बुरे आमाल। लेकिन कितनी अफसोस की बात है, तीन दोस्तों में से मेरा सबसे पक्का दोस्त कौन है अब तय कर ले। और देखा ये जा रहा है कि आजकल हम लोगों का सबसे पक्का दोस्त तीसरा नहीं है वो अमाल, पहला सबसे पक्का दोस्त माल है भाई, माल। इसके वजह से रिश्तेदारियां तोड़ दी जाती है, इसको कमाने के लिए हलाल और हराम की तमीज छोड़ दी जाती है, इसको कमाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, इसको कमाने के लिए, हासिल करने के लिए गबन, तकलीफ, ठीक है, इसके बाद लोगों के हक मारे जा रहे हैं। इसी के लिए तो दुनिया में सब कुछ हो रहा है, याद रखिए। और ये सबसे पक्का दोस्त है। इसी की वजह से तो हमने सुन्नतों को तर्क किया, इसी की वजह से तो फराइज को हमने छोड़ा। अरे भाई जोहर के टाइम पे नमाज को चल जाएंगे तो काम कम होगा, सैलरी कम हो जाएंगी, लिहाजा 1 घंटा बढ़ जाएगा ना। इसी के लिए तो हमने नमाज फराइज छोड़े, इसी के लिए तो जो रिश्तों को जोड़ने का हुक्म है वो तोड़े कि रिश्ते बाकी रखेंगे तो आ जाएंगे कल को गरीब रिश्तेदार, बोलेंगे ये दो ये दो ये दो, कहां से लाऊंगा, तोड़ो रिश्तेदारियां, चूंकि माल मांग लेंगे ये। तो इसी के लिए तो सब कुछ किया, इसी के लिए अहकामात छोड़े इस्लाम के, इसी के लिए फराइज छोड़े, इसी के लिए रिश्तेदारियां तोड़ी, इसी के लिए बगैर हलाल और हराम की तमीज के। और मैंने हराम कमाया, रिश्वतखोरी की, गबन किया, चोरी की, जो कुछ हो सकता है किया, माल हासिल किया। और ये ऐसा बेवफा साथी है, फर्स्ट स्टेज में छोड़ देता है, इंसान मर के चला जाता है, झगड़ा जायदाद का चलते रहता है। इसको सबसे पक्का साथी बना लिया हमने, जबकि सबसे कच्चा है ये, सबसे ज्यादा बेवफा दोस्त है ये। दूसरा दोस्त रिश्तेदार, कहां तक आते हैं ये भी, खबर तक। ये वही रिश्तेदार है ना जिनके लिए आपने शरीयत को बाला ताक रखा, भाई शादी ऐसी करो, ऐसी शादी थोड़ी होती समाज में, बड़े क्या कहेंगे हमारे। ये वही रिश्तेदार है ना जिनकी वजह से सुन्नतों को छोड़ा, ये वही रिश्तेदार है ना जिनकी वजह से हमने दीन और इस्लाम को छोड़ा। अरे भाई पूरे खानदान में कोई अमल नहीं करता, मैं कैसे करूंगा, नाम दिखाना है, समाज में आगे बढ़ना है, बच्चों की शादियां वगैरह होना है, लिहाजा मैं ये कुरान हदीस और सुन्नत की बात नहीं कर सकता यहाँ। तो ये रिश्तेदार जिनके लिए आपने इस्लाम को छोड़ा, ये रिश्तेदार है जिसके लिए आपने सब कुछ किया, इस्लाम और शरीयत को बाला ताक रखा, सुन्नतों की अहमियत को हमने वो किया। मैं मेरा बेटा है इसके लिए कैसा होगा, ये कर लिया, मेरी बेटी है, रिश्तेदारों के लिए ये इतने बेवफा है, बस कब्रिस्तान तक आएंगे, 2 आंसू बहाएंगे, बीवी हो तो 4 महीने 10 दिन गम करेंगे, उसके बाद सब कुछ दुनिया का चलने लगेगा। कोई साथ नहीं आ रहा माल, कोई साथ नहीं आ रहा खबर में, एक भी रिश्तेदार जिसके लिए ये 2 फ्रेंड्स के लिए सब कुछ किया, ये सबसे बेवफा है। तीसरा जो दोस्त है जिससे सबसे कम और हल्की दोस्ती और फ्रेंडशिप है मेरी और आपकी आज, वो है अमाल। ये जिंदगी में भी साथ है, ये कब्र में भी साथ है, ये मकाम महशर में तराजू में भी तोला जाएगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और रहम के बाद ये वजह बनेगा जन्नत में जाने की। आमाल, आमाल, लेकिन आमाल बाद में, पहले माल फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यही मामला है ना। देखिए कोई काम करना नहीं भाई, इससे पहले तो देख लो बिजनेस पे क्या फर्क आता। दूसरा रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अरे नहीं तो सुन्नत है, रिश्तेदार क्या बोलेंगे भाई, समाज में रहना है ना।
اس کے بعد اعمال کا سوچا جائے گا۔ تو یہ دوست، یہ اعمال جس کو ہم نے سب سے کمزور دوست بنا لیا، اس سے وہ مضبوط دوستی اور رشتہ نہیں رکھا، یہی وہ عمل ہے جو ہر جگہ آنے والا ہے، خبر میں بھی آئے گا، خبر میں بھی آئے گا۔ ایک تو مسئلہ حل ہوا۔ دوسرا، سوالات تو کتنے آسان دکھتے ہیں نا، من ربو کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کتنا آسان جواب ہے۔ من نبیو کا، میرا نبی کون ہے، کتنا آسان جواب، کس کو نہیں پتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے، آسان۔ ماں دینوں کا، دین کیا تھا تیرا، کتنا آسان ہے دین اسلام، 3 سوال اور 3 الفاظ میں جواب ہے اس کے، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام۔ میں تو یوں ہی دے دوں گا۔ میرے بھائیوں، اس بات کو غور سے ہم سنیں اور سمجھے، ان 3 سوالات کا جواب وہی آدمی دے سکتا ہے جس کی زندگی ان تینوں کے مطابق گزری ہو۔ یاد رکھیے، ان 3 سوالات، جس نے اللہ کو واقع میں رب مانا، اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اس کی توحید پر زندگی گزاری، اس کے احکام کو سنا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کی اطاعت، اس کی شریعت کی اطاعت کی، اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزار دی، اس کی محبت کے لیے دنیا میں سب کچھ کیا، تو وہ کہہ سکیں گا میرا رب اللہ ہے۔ اللہ ایک لفظ ہے نا صرف، کیوں نہیں کہہ سکوں، نہیں کہہ سکیں گے جس کی زندگی اس پہ نہیں چلی ہو۔ ہم شرک، کفر، معصیت، احکام کو توڑنا، حرام میں زندگیاں ڈوبی ہوئی ہے، من مانی زندگیاں گزار رہے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم کو یہ دے، نہیں، یہ لفظ نہیں آئے گا زبان پہ، یاد رکھیے۔ یہ تو اسی کی زبان پہ آئے گا جس کی زندگی اللہ کو رب مانتے ہوئے گزری ہو اور اللہ کو رب مانتے ہوئے دنیا سے چلا گیا ہو، یاد رکھیے۔ اور اسی رب کے لیے اس نے لوگوں سے رشتے توڑے، اسی رب کے لوگوں سے اس نے لڑائیاں کی، اسی رب کی خاطر دوستی ہوئی، اسی رب کی خاطر دشمنی ہوئی، اسی کی خاطر حرام کو چھوڑا، اسی خاطر حلال کو کیا۔ اس نے کہا تھا رشتہ داریاں نبھاؤ، تو میں نے کر لیا تھا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو، وہ کہہ سکیں گے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا، میرا نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا آسان ہے، لیکن یہ وہی کہہ سکیں گا جس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری ہو۔ من مانے ڈھنگ سے زندگی گزارنے والوں کو یہ جواب نہیں ملے گا، اس کا یاد رکھیے۔ جس نے جو سنت کو بالائے طاق رکھا، سنت کیا ہے، کر لیے تو عمل ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا، ماحول بنا دیا گیا، یہ سنت پہ عمل کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا ہے، اس کو مسئلہ نہیں، اتنا ماحول بنا دیا گیا آج۔ یہ سنتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں، سنتوں کا انکار کرنا فیشن بن چکا ہے آج کل۔ معلوم، ارے یہ حدیث تو میرے پلے نہیں پڑ رہی بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہی، رد۔ ارے یہ حدیث تو مجھے سمجھ میں آ رہی، رد۔ ارے یہ حدیث تو اس کے خلاف دکھ رہی مجھے، رد۔ ارے یہ حدیث میں تو فلاں، رد۔ مطلب تمہاری عقلیں جانچیں گی اب سنت کو، سنت کا انکار کیا، پوری زندگی من مانی زندگی گزاری، تو پھر کیا وہ یہ کہہ سکیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یاد رکھیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے، محبت کا تقاضا اطاعت اور فرمانبرداری، یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من احب سنتی فمن احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا ہے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنا ہے، پھر چاہے میرا سماج اور معاشرہ کچھ بھی بکے میرے بارے میں تو ایسی زندگی جوں گا۔ یہی صحابہ کا طرز تھا، یہی ان کا طریقہ تھا، اسی پہ زندگی گزاری، اور ایک ایک سنت تو کیسے مانتے تھے۔ بہت بڑا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے، ایک واقعہ سنا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کو نکلتے، حج کو سفر کو جاتے ہیں، ایک مقام پہ اونٹ روکتے ہیں، دوسرے تابعین سوچتے ہیں چونکہ جو ان کے ساتھ تھے سیکھنا چاہتے تھے، کیوں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا کہ کیا کیا حج میں ہوتا ہے۔ لوگوں کو لگا شاید عبداللہ اب نماز عصر پڑھیں گے، سب اترے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پہ گئے، وہاں جا کر ایسے بیٹھے جیسے استنجا پیشاب کرنے کو بیٹھتا ہے، وہاں استنجا کے لیے بیٹھے، بیٹھ کر اٹھے۔ لوگوں نے کیا کہ ہم یہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، اور آپ نے تو پیشاب بھی نہیں کیا، بس بیٹھ کے آ گئے، تو کہا نہیں، نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ ہی عصر کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عصر تو اس مقام پہ پڑھی، تو کہا پھر یہاں کیوں رکے ہو؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے سفر پہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجا فارغ ہوئے تھے، مجھے آیا تو نہیں تھا، پھر بھی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں یہاں۔ کیسی اتباع ہے، یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو کیوں نبی نے کیا، بس کیا ہم کر رہے ہیں اس کو، یہ محبت ہے، یہ تھا ان کا عمل، سنتوں سے یہ محبت تھی۔ یاد رکھیے آج ہمارا کیا ہے، سنت تو ہے نا، چلتا ہے، سنت تو ہے نا، دیکھا جائے گا، ارے بھائی سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑی ہے، یہ حال ہم نے بنا دیا ہے۔ تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکے ہاں میرے نبی محمد، نہیں کہہ سکیں گا، یہ وہی کہیں گا جس کی زندگی عین سنت پر گزری ہو، یا کم از کم گزار نہ سکا ہو تو تڑپ رکھتا تھا شدید کہ اللہ موقع ملے تو میں گزاروں، چونکہ دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں سنت پہ عمل کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا ہے، تڑپ رکھا تھا اس نے کم از کم۔ تیسرا سوال کتنا آسان، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے، کس کو نہیں پتا، کس کو نہیں پتا مجمع میں سے، سب کو پتا ہے، لیکن یہ جواب اسی کے منہ سے نکلے گا جس کی زندگی اسلام کے مطابق تھی۔
جس کا پیدا ہونا اسلام کے مطابق تھا، جس کی شادی اسلام کے مطابق تھی، جس کا مرنا اسلام کے مطابق تھا، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا سارے اعمال اسلام کے مطابق تھے، جس کی شرم حیا لباس سارا اسلام کے مطابق تھا. یہاں تو پوری زندگی منمانی، شادی اپنے ڈھنگ سے، میت اپنے ڈھنگ سے، پیدائشی اپنے ڈھنگ سے منمانی کرتے ہیں. اسلام تو تب آتا ہے جب جھگڑے کی بات آتی ہے نا. اسلام تو تب آتا ہے جب طلاق کی بات آتی ہے. شادی تو منمانے ڈھنگ سے ہوتی ہے، طلاق سنت کے مطابق ہوتی ہے. حالت تو یہ ہے. پھر ہم بولے ہاں نہیں ہم تو آسانی جواب دے دیں گے اسلام ہمارا دین. نہیں، یہ الفاظ نہیں آئیں گا میرے بھائی. جس کی زندگی ان تین چیزوں میں تھی، جو واقعی میں اللہ کو رب مانتا تھا، شرک نہیں کیا اس کے ساتھ، جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لائق اتباع مانتا تھا اور آپ کے طریقے پہ زندگی گزاری، اور جس نے واقعی میں اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اس کے مطابق اس کے زندگی کا ہر شعبہ تھا. یاد رکھیے، کم از کم نہ کر سکا تو تڑپ رکھتا تھا، وہی جواب دے پائیں گا. کیا جواب دے پائیں گا؟ میرا دین اسلام ہے. 3 سوال آسان دکھتے ہیں، جواب ہر آدمی نہیں دے پائیں گا جب تک کہ اس کی زندگی اس پہ نہ ہو. آگے بڑھتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، سفر آخرت جاری ہے، کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے آ جائیں گے منکر نکیر، کیا ہولناک سچویشن ہوگی، خطرناک سچویشن ہوگی کہ ایک انسان خبر میں اکیلا اور اتنے خطرناک بجلی سے زیادہ تیز کڑکنے والی آواز والے، بڑی بڑی آنکھوں والے، اتنے بڑے دانت والے 2 فرشتے آ کے سوال کریں گے، کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ صحابہ کے دیکھیں صحابہ نے کیا سوال کیا. سوال دہراتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے سر پر اگر فرشتہ گز لے کر کھڑا ہو تو اس کا مطلب فرشتہ گز بھی لے کر آئیں. گز سمجھتے نا، لوہے کی راڈ، سلاخ. تو وہ فرما رہے اللہ کے رسول وہ اگر گز لے کر کھڑا رہے گا سر پر تو ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے. منہ سے جواب بھی کیسا نکلیں گا اس خطرناک فرشتے کے سامنے، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی برکت سے تم جو ہے خبر کے سوالات کے جوابات بھی دوں گے، دنیا بھی تمہاری اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 1427 ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا جمع دے گا ایمان والوں کو بقول ثابت، ایک مضبوط کلمے کے ذریعے. اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم جمیں گے. تو دنیا میں بھی اگر ہمیں قدم جمانا اپنے کلمہ توحید اور اس کی برکتیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہوں گا، اور آخرت کا تو معاملہ کلمہ توحید ہی ہے، لا الہ الا اللہ. تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ برکت توحید کی کیا ہے. یہ توحید کی برکتوں کی وجہ سے انسان کے سوال و جواب میں آسانی، منکر نکیر سے نہیں ڈرے گا، دنیا اچھی گزارے گا اور انشاءاللہ العزیز آخرت بھی انسان کی اچھی ہوں گی. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. قبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، حیرت مت کیجیے، لیکن یہ سوال نہیں ہے، یہ فرشتے پوچھیں گے. پھر سوال کی شکل میں نہیں، تعجب کی شکل میں یا تعریف کی شکل میں. وہ کیا چیز ہے؟ اس کے تعلق سے ابو داؤد اور بخاری کی روایت آتی ہے. ابو داؤد کی روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ 3 سوالات کے جواب دے دے گا، مطلب یہ نیک انسان تھا، رائٹ آنسرز دے دیں گا، تو فرشتے اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما یدرک، تجھے ہمارے سوالات کے جواب کیسے آئے؟ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اگر جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں اسکول کالج جاتے ایگزامز دیتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وائوا میں اگر کوئی کوشچن آنے والا ہے اور وہ کوشچن کا آنسر کہاں ملتا ہے اگر پتہ چل جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی نا. وہی بات ہو رہی ہے. فرشتے پوچھیں گے پتہ کیسے چلا آپ کو یہ 3 سوالات کے یہ 3 جواب ہے؟ تب سوال کرنے والے تو نیک انسان کیا جواب دیں گا سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت کا ایک ٹکڑا ایک حصہ ہے. آپ فرماتے ہیں قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، آمنت بھی، میں اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور اس کی تصدیق بھی کی تھی، میں نے کی حق ہے. میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، ایمان لایا اور تصدیق بھی کی. دیکھیے ایمان لانا ہے کہ تصدیق کرنا ایک چیز کی، مانتا ہوں میں اس چیز کو، مجھے یقین ہے اس چیز، یقین کیا تھا، لہٰذا مجھے جواب مل گئے. تو کہاں ہیں ان 3 سوالوں کے جواب؟ اللہ کی کتاب میں. کون سی گائیڈ بک میں ملیں گے آخرت اور آخرت کے سفر کے سوالات کے جواب؟ قرآن میں. اس کو پڑھنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ پڑھ لیا الف لام میم ذالک، پڑھنا ہے، تصدیق بھی کرنا ہے نا ایمان کے ساتھ. اس کتاب میں کوئی شک نہیں. تو جو کتاب کی ابتدا یہ ہو رہی ہے، اکثر کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے مصنف کی گزارش، کتاب میں اگر غلطی ہو تو ہمیں بتا دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. اس کتاب کی ابتدا میں اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں اللہ کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے، تمہیں کچھ شک و شبہ نہیں کرنا ہے، پڑھو اور صرف عمل کرنا ہے تمہیں. ایسی کتاب اتنے پیارے انداز سے شروع ہوتی ہے. اس آیت کو اگر سمجھنا ہے نا تو کبھی اہل کتاب کی زندگیوں کو دیکھے تو بہت تسلی ہوتی. کیا کتاب ہے! اہل کتاب صرف یہی طے کرتے پریشان ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے. ایک زمانے میں یہ کتاب تھی، اگلے زمانے میں رد ہو گئی. ایک زمانے میں یہ تھی، اگلے زمانے میں یہ موضوع تھی. یہ حالت ہے. الحمدللہ اس کتاب کو صرف آپ کھول رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں. لیکن جس چیز میں جب شک نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے معلوم آپ کو؟
اس کا معنی ہوتا ہے پھر سے عمل کرنا بھی لازم ہے. حکومت نے قانون پاس کیا, قانون اگر حکومت کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے تو عمل کرنا لازم ہے. ذالک الکتاب قرآن, قرآن پڑھنا ہے اس کو. دیکھیے شروعاتی ہو رہا تو اتنی بہترین بات سے, تو آگے کیا کیا ہوں گے اسباق پتہ نہیں ہے نا, مطلب پڑھتے جائیں گے خزانے پہ خزانے. تو کہا میں نے قرآن پڑھا تھا. کوشچن 3 آنسر گائیڈ بک بتا دی گئی کیا ہے. اب دوسرا آدمی جو جواب نہیں دے پائیں گا, فرشتے پوچھیں گے کیوں جواب نہیں دے پایا, اور کوئی اچھی بات تو نہیں کریں گے اس سے. کیوں جواب نہیں دے پائے, تو وہ کہیں گا اللہ درائیتا ولا تلائیتا, مطلب کیوں جواب نہیں دے پائے, تو وہ کہیں گا نہ میں نے قرآن پڑھا نہ سمجھا. تو فرشتے کہیں گے تو نے نہ جانا نہ تو نے پڑھا. اور ایک فرشتہ, ایک روایت کے مطابق گز لیا ہوا فرشتہ, اور ایک روایت کے مطابق جو صحیح بخاری کی ہے 2 ہتھوڑے لیا ہوا فرشتہ ہوگا. ہتھوڑے, ٹھیک ہے, گز نہیں ہتھوڑے, ہتھوڑے سمجھتے نا آپ, ہتھوڑا جو ہوتا ہے پتھر توڑنے میں جو استعمال, وہ 2 ہتھوڑے لیں گا. اور جب پوچھیں گا تو نے نہ پڑھا نہ سمجھا, دونوں ہتھوڑوں کو لے کے اس زور سے دونوں کن پٹیوں پہ ماریں گا. تو روایت کے اندر تھا وہ ایسا چیخیں گا وہ مردہ, اتنے زور سے چلائیں گا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنیں گی اس کی آواز سوائے جن اور انس کو چھوڑ کر, اور اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائے گا. اور یہی عذاب اس کو قیامت تک دوبارہ اٹھنے تک ملنے والا ہے. آنکھ کا بستر, آنکھ کا لباس, ہتھوڑوں کا عذاب. ایک روایت میں گز کے ہے, گز, وہ گز لے کے کھڑا ہوں گا, اور گز لے کے کھڑا ہوں گا اور اس زور سے ماریں گا. اور یہ گز والے فرشتے اور ہتھوڑے والے فرشتوں کی دونوں کی خصوصیت یہ, دونوں اندھے اور بہرے ہیں, سنتے بھی نہیں ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں. چاند ذرہ برابر بھی نہیں ہے کہ کچھ وہ کر سکے, نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن مارتے ہیں. اگر دونوں روایتوں کو ملا لیا جائے تو معنی یہ ہوا ایک فرشتہ کنپٹیوں پہ مارتا ہے ہتھوڑے سے, اور ایک فرشتہ پیچھے سے کھڑے ہو کر سر پہ مارتا ہے گز. دونوں روایتوں کو ملاتی ماں. تو اس گز کے تعلق سے آپ نے فرمایا جب وہ گز اٹھاتا ہے اور مارتا ہے اس کے سر پر, چونکہ سفر آخرت کی تیاری نہیں کر کے آیا تھا, تو وہ گز جب سر پہ پڑتا ہے تو اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ گز کے بارے میں, کیسی گز ہے وہ جو لوہے کی سلاخ ہے؟ صحابہ نے کہا آپ بتائیے کیسی ہے. تو کہا یہ گز ایسی ہے کہ اگر ایک بڑے پہاڑ پر مار دی جائے تو ایک وار سے پورا پہاڑ, ذرات سمجھتے ہیں نا, ذرات ان پارٹیکلز کو کہتے ہیں جن کو بغیر پھونکے کے خود بخود اڑتے رہتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر, ایٹماسفیئر میں, ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا. اور پھر آپ نے فرمایا یہ گز کتنی وزنی بتاؤں, اتنی وزنی ہے کہ سارے انس آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ جو پیدا ہوگا, اور سارے جن ابلیس سے لے کر آخری جو جن ہوگا, سب بھی اگر جمع ہو جائے اور اس گز کو ہلانا چاہے تو ہلا بھی نہیں سکتے ہیں. اتنا ویٹ